10 दिन का पैकेज, रहमत बांटी जाएगी, आओ ले लो। 10 दिन का पैकेज, मगफिरत की जाएगी, माफ किया जाएगा, बख्शा जाएगा। मगफिरत का चल रहा है और तुमने टूर्नामेंट छेड़ रखी है, क्या कर रहे हो भाई? क्यों उसके अजाब को दावतें दे रहे? अल्लाह वो कुरान में कह रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ओ बंदे क्या लेंगे हम तुझे अजाब देके? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। कहीं वो कह रहे हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ बंदे ओ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब से दूर कर दिया? महीना सजदों वाला है, महीना जिक्र वाला है, महीना फिक्र वाला है, महीना दुरूद वाला है, महीना सुलह वाला है, तू टूर्नामेंट छेड़े बैठा है। और ऊपर से सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, छक्का लग रहा है तो फिर ढोल पीट रहा है, चौका लग रहा है तो फिर ढोल पीट रहा है, विकेट उड़ रही है फिर ढोल पीट रहा है। क्यों यार, क्यों हम वो ऐसे, जिस तरह बंदा कहता नहीं क्यों अज़ाब नहीं आ रहा, क्यों हम पे आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, क्यों हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे, क्यों हमें जमीन में धंसाया नहीं जा रहा? लेकिन उधर से बार बार आगे से आवाज आ रही है, और तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। उधर से बार बार एक ही आवाज आ रही है, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। अगर तू मेरे महबूब का उम्मती ना होता तो तुझे मैं बताता कि रमजान में टूर्नामेंट कैसे करते, तुझे फिर बताते हम कि कैसे चौका लगने पे ढोल बजता है और बैंड बजता है, फिर तुझे हम तेरी खबर लेते कि कैसे छक्का लगने पे तू चौके बजा रहा है, मेरे मेहमान का एहतराम नहीं कर रहा है, मेरे मेहमान का तू एहतराम, तुझे बताता मैं अगर सिर्फ तू मेरे महबूब का उम्मती ना होता। कहना कुरान में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हमारा ढोल, हमारा चौका लगने पे या छक्का लगने या विकेट उड़ने पे ढोल बजना क्या? उधर काफिर आके महबूब को कह रहे हैं, महबूब ए मोहम्मद, जिस अज़ाब से तुम हमें डराती हो क्यों नहीं आता? तेरा छक्का या मेरा छक्का या मेरा चौका या तेरा विकेट पे ढोल बजना, ये तो मैंने नहीं लगता हजरत। उधर काफिर आके नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं, मोहम्मद जिस अज़ाब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हमें डराते हो क्यों नहीं वो अज़ाब आता? तो फिर आगे से कुरान उतर रहा है, पूछा महबूब से जा रहा है, कुरान उतर रहा है, मफ़हूम आया मुबारका का, महबूब इनसे कह दो एक को ना छोड़ूं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, लेकिन क्या करूं मेरा महबूब तुम में मौजूद है। मैं खुद डरता हूं कि उनसे पर्दा न उठ जाए, क्या यार सड़कों पे तमाशा लगा। लेकिन भाई याद रखना, ये जितने हाजी सनाउल्लाह और हाजी हबीबुल्लाह और हाजी सुलेमान मिसबाही बने बैठे, हमारा भी काम है प्यार से इन बच्चों को जाके ना समझाओ यार, खुदा दा ना दो, रमजान है, बाद में जो कुत्तखानी करनी जे कर ली हो, जड़ा तमाशा लाना जे ला ली हो, वो खुदा का खौफ और रमजान का महीना है। मैं हैरान रह गया रात। चलो ठीक, अब तो टूर्नामेंट भी नहीं ठीक, वो भी नहीं होना चाहिए भाई। एक 30 दिन है स्पेशल है, स्पेशल 30 रातें हैं, स्पेशल 30 दिन है, रातों की अपनी शान, दिन की अपनी शान, अफ्तारी की अपनी शान, सहरी की अपनी शान, तरावी की अपनी शान, तिलावत कुरान। भाई एक सीजन है, स्पेशल है। बंदा उसमें आउट ऑफ सीजन काम करे तो अच्छा तो नहीं ना लगता है, कोई प्यार से अच्छा नहीं ना उसको। ये बहुत बड़ा हजरत पूरा झंझोड़ा गया। एक दिन पहले मैं पेशावर था, बैठे हम खाना खा रहे थे, बिल्डिंग हजरत इस तरह झूमी है कि उसने एक दफा निकाल जान दी है हजरत सबकी, ऐसे दुनिया जनाब वो बाहर निकली है। क्या उसके लिए था? इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, क्या उसके लिए मुश्किल था? उसने माफ कर दिया सबको, राम हो गया सब पे, गर्म हो गया, जान बख्शी हो गई। है को हजरत हमें तब्दीली आई हो तो किसी बंदे ने सोचा हो भाई उस जल्जले में मैं ना बचता, अगर रगड़ा लग जाता, अगर वो घर, वो बिल्डिंग, वो होटल, वो इमारत जिसमें मैं बैठा था, अगर वो मेरे ऊपर गिर जाती, पत्थरों के नीचे आके मैं चकनाचूर हो जाता, मैं तो खत्म था ना। देखो मेरे रब ने मुझे नई जिंदगी दी है, तो कम से कम अभी जिंदगी में नाफरमानी में तो ना गुजारूं ना, वो बख्शता हजरत अल्लाह। हजरत साइंस तो कह रही है नहीं जी, वो जो जल्जले का मरकज था वो जमीन में 180 किलोमीटर था, अगर वो 150 किलोमीटर तक होता तो फिर कुछ नहीं बचना था। अल्लाह ये तो उनकी कहने की बातें हैं, नहीं बचना था, फिर भी उसका हुक्म होना था, जो बच गया ये भी उसी की रहमत है। अगर ये तो कह रहे हैं ना कि जल्जले का मरकज 180 किलोमीटर था नीचे, ये जितना भी था हजरत, इसलिए बच गया, अगर वो 150 होता तो कुछ नहीं बचना था। अल्लाह ये तो इनके कहने की बातें हैं ना हजरत, अगर बच गया तो हजरत ये सिर्फ उसके फजलो करम से बच गया, उसका ये मतलब तो नहीं था कि उसने हमें पूरा हिला के ना उसने फिर छोड़ दिया हजरत।
تو اس کا یہ تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. نہیں حضرت تم سے کچھ ہوتا کم از کم رمضان کا احترام تو کریے, کم از کم اس کا احترام. رمضان ہے میاں, رمضان میاں. اتنے تو میاں بخش محمد بخش تمام راتوں کے لیے کہہ رہے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی بھئی ستی آن جگہ بھی. اور نوجوانوں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے نہ کرو اس طرح. صرف حضرت بنی اسرائیل یہود صرف ایک گل کہی, کیا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی, ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے حضرت جی زمین کے ساتھ نا دریا کے ساتھ دریا کا پانی نکالا, آگے گڑھا کھودا, ٹھیک ہے جی. اس گڑھے میں سے پھر ایک راستہ بنا کے پانی واپس دریا میں پھینک دیا. لیکن کیا انہوں نے, جو مچھلی دریا سے گڑھے میں آ جاتی نا وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی. مچھلیاں کوئی نہیں پڑی ہوئی, مچھلی انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی. کیا دریا میں سے پانی نکالا, آگے گڑھا بنایا, پانی گڑھے میں, مچھلیاں گڑھے میں, ٹوئے میں, اور پھر اس ٹوئے کا پانی دریا میں واپس. ہوتا کیا, جو مچھلی دریا میں سے گڑھے میں آ جاتی نا اس سے دریا میں واپس, ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی مچھلیاں انہوں نے. وہ کیا کرتے, اتوار والے دن وہ جو مچھلیاں گڑھے میں ہوتی وہ آ کے اتنا صرف کیا, مچھلیاں کوئی نہیں پڑی. صرف کیا ہوا, رب کو دا لگایا تو پھر قرآن اتر آیا, کونو قردۃ خاسئین, سب کو بندر بنا دیا گیا, سب کو مچھلی کوئی نہیں پڑی ہے, صرف داؤ لگایا. جو مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی واپسی دریا میں نہیں جاتے, ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی. اتوار والے دن آ کے وہ مچھلیاں, اس پہ بھی نہیں معافی ملی. فرمایا کون ہو قردۃ خاسئین. اور ادھر رمضان ہو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, صرف تم پہ نہیں کیے گئے, تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے, تم پہ بھی کیے, پہلوں پہ بھی کیے. کیوں کیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے, تم بن جاؤ متقی. آئے رمضان کا مہینہ, یہاں شروع ہو ٹورنامنٹ, یہاں جناب چھکا لگے تو ڈھول بجے, چھکا لگے بیٹ بجے, چوکا لگے بیٹ بجے, چوکا لگے ڈھول بجے, وکٹ اڑے ڈھول بجے, وکٹ اڑے جناب بیٹ بجے. صرف چھوڑ تجھے اس لیے جائے تیرا نہیں سونے دا منہ ماردا ہے. نہیں تو تو بجا کے دس ایک باری ٹول. ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا, ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا. تجھے پتہ ہے ڈھول کس طرح بجتا ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے ہوئے اپنی حالت دیکھو. تھوڑے چھتر پینڈے دن سانو, جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ جو, خدا دا واسطہ اپنے گھراں چ ٹر جو واپس. کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے, کیوں اس کے عذاب دعوت دے رہے. یہ عبادت کا ماں ہے میاں, یہ ذکر کا. میں اپنی بد نصیبی پہ رو, تجھے قرآن کھولنے کی رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوئی. اپنی بد نصیبی پہ رو کہ رمضان میں بھی تجھے ذکر کی توفیق نہیں ہوئی. اوپر سے تو کیا تماشا کر رہا ہے؟ خدا دا واسطہ دے کو معافی منگی ہو, دیکھ لو کوئی معافی منگی ہو. اتنی مجھے تکلیف, پہلے میں اٹھ کے جانے لگا, وہ سارے کہنے لگے نہیں حضرت کو بدتمیزی آپ سے کرتے تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہے گا, ہم کرتے ہیں کچھ. کرو جتنے ہی بیٹھے سارے پیار کے ساتھ جاؤ. پتر 11 مہینے جو مرضی پہ کر دے پھر اللہ تمہیں ہدایت دے, 11 ماہ بھی تم نہ کرو. پتر رمضان کا احترام ہے, خدا کے بندو فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہیں, شیطان کو باندھا گیا ہے تمہارے لیے, کچھ تو احترام کرو یار, کچھ تو رمضان کا احترام. یہ ذکر کا ماں ہے, یہ ذکر کا ماں ہے. اس لیے پتر پورا جتنے نوجوان بچے بیٹھے, خدا کا واسطہ بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو. یہ ایک بزرگ تھے, ان کے لیے لکھا ہے, مہمان گھر آ گئے, وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے, عشاء کی جماعت رہ گئی. ادھر تمہیں شان بتا, یہ پتر
یہ جو لنگ گیا نا رمضان میں ہم نے نہیں کیا، 11 ماہ تم کر لو، تم رمضان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے. جو تھوڑی بات ہے، وہ فرضوں کا ثواب بڑھا کے 70 گنا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. لاؤ بعد میں اس طرح کا کوئی دن ڈھونڈ کے کہ فرضوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے. لاؤ ڈھونڈ کے کوئی دن اس طرح. یہ تو کرم تھا اس امت پہ کہ چلو 11 ماہ جو ڈھیل ہوئی، نفلوں کو فرضوں کو وعدہ کاٹا ہو گیا، چلو پورا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر پورا ہو جائے گا حضرت. لیکن پورا کرنے تو دور کی بات ہے حضرت، سارے نئے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ جماعت رہ گئی ہے مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے نا. وہ یہ نہیں کہ کوئی سستی ہوئی، کوئی غفلت ہوئی، یا کسی لاہو و لعب میں مشغول تھے تو جماعت رہ گئی. نہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے، جماعت رہ گئی. سکون آئے، جماعت رہ گئی. اور حضرت جی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ والا دور بھی زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے دیکھا ہے. کسی صحابی کی اگر جماعت رہ جاتی، کسی صحابی کی اگر صرف جماعت 3 دن تک، لوگ ان کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے آپ کی جماعت رہ گئی ہے. 3 دن تک کتابوں میں لکھا ہے افسوس کیا جاتا تھا. وہ 3 دن کا افسوس پتہ کس کا ہے؟ مرنے والے کا افسوس 3 دن ہے کہ تیری صرف. اور ادھر حال ہمارا دیکھو، رمضان کی راتیں ہیں، ٹورنامنٹ ہے اور ڈھول بج رہے ہیں. وہ جماعت رہ گئی ہے، سکون آئے. لکھا ہے کتاب میں کیا عاشق لوگ تھے، انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا. 27 کا ثواب ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھو، تنہا پڑھو تو 1 کا. انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا. سکون ہی نہ آئے کہ جماعت رہ گئی. 27 بار انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. ہاں جی. وہ لکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ روان دوا ہے، بڑے گھوڑے ہیں اور گھوڑوں پہ خود سوار ہیں اور بڑی تیزی سے وہ اپنے گھوڑے بڑھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس قافلے سے پیچھے ہوں، لیکن میں نے کافی گھوڑا دوڑایا اور میں ان کے ساتھ مل گیا. اسی طرح کبھی پیچھے پھر مل گیا. فرماتے ہیں وہی قافلہ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر نا بڑی تیزی سے جا رہا تھا، ان میں سے بزرگوں نے اپنا گھوڑا تھوڑا سا سلو کیا اور میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ نہ خود تھکیں نہ اپنے گھوڑے کو تھکائیں، آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں گے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کیوں ان کے ساتھ نہیں سفر کر سکتا، کیوں نہیں ان کے ساتھ رہ سکوں گا. انہوں نے کہا آپ اس لیے ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، یہ وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. کہا حضرت آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں. فرماتے میں نے پوچھا کیوں بھائی، میرے پاس بھی گھوڑا ہے، میں کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے کہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. اب فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور میں سمجھ گیا، مجھے بتا دیا گیا پاویں تو عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ چکا ہے، لیکن وہ جو جماعت والا کام تھا اب نہیں بن سکتا ہے کوئی. لیکن ادھر کسی کو احساس ہی نہیں حضرت ایک رات کتنی شان والی ہے حضرت، ایک رات کتنی قیمتی ہے. پورے 11 ماہ کی راتیں ایک جانب قربان جاؤں حضرت، اس رات رمضان کی ایک رات کا کیا کہنا. تو نہ تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت میں گزرتی، چلو نہیں یار اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف، کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو. گھروں میں رہو یار، چپ کر کے سو جاؤ، چپ کر کے سو جاؤ. اللہ بزرگوں نے سونے کے لیے بھی کہا ہے سسی سدی یار گواچا کہ تم ہی نہ سو جائیں گے. بد نصیب ہے ہم حضرت. اور میں اس وقت کے لیے کیا کہوں گا کہ جامعہ مسجد قباء اور سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور خطیب صاحب اس بات پہ ترلے ڈال رہے ہیں اور کم از کم سو ہی جاؤ. کتنے برے دن ہیں ہمارے، یہ کتنے برے دن ہیں ہمارے حضرت کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے اس بات پہ ترلے ڈال رہا ہے. خدا دا واسطہ نئی عبادت کرنی ہے، کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. کتنا برا وقت ہے. کیا میرے لیے عمر فاروق آئیں گے دوبارہ؟ کیا میرے لیے صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ کیا میرے لیے محمود غزنوی دوبارہ آئیں گے؟ نہیں. سو
16 दिन जैसे गुजरे उस पे भी माफी है यार, अल्लाह की बारगाह में रब के घर में बैठ के। लेकिन जितने नौजवान बैठे हो पुत्रो, कोई नहीं जी एवं 4 दिन जवानी जी, कदी असी भी बड़े जवान होने सा, वेख लो सारी चिट्टी हो गई, अखा हुण दिन ब दिन कमजोर होंदियां ने पईयां, हाथ की गिरफ्त अब वो नहीं रही है, अब तेज नहीं चला जाता, थक जाता हूं। खुदा दा वास्ता है, जवानी है, मालक तुम सजदे करो यार। और जितने बुजुर्ग बैठे हैं बच्चों को प्यार से समझाओ, प्यार से, पुत्र 11 माह बड़ा खेडिया फिर खेड ली, लेकिन पुत्र रमजान दी बेहरमती ना करनी है। तेरा टोल छक्के थे, तेरा चौके ते टोल, खुदा दा ना ही देख केड़ी रात है। पता नहीं पुत्र अगला रमजान देखना नहीं देखना है, अगला रमजान नसीब होना नहीं होना है। मालिक ने रमजान दिखाया है, इतना एहसान किया है तुझ पे मुझ पे, चल आ पुत्र चल के को रब नूं सजदा करिए, को माफी मंगी अपने मौला को, क्यों उसके अजाब को दावत दे रहा है? ये जिक्र का माँ है। ये हजरत सैयदुना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए लिखा है कि आपने एक मेंढक को देखा, जरा सुनना भाई जवानों, मेंढक को, जिसको हम क्या कहते हैं डड्डू। ये अब सीजन आने लगा, सड़कों पे बेतहाशा हमारी गाड़ियों के नीचे मरे पड़े होंगे। आपने एक मेंढक को देखा जो महफियत के आलम में ना अल्लाह का जिक्र कर रहा है। एक होता है जिक्र, एक होता है महफियत के आलम। मतलब हमारा जिक्र कैसे है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये एक होता है महफियत हो, होश ही ना हो किसी चीज की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, महवियत हो। बंदा सिर्फ जिक्र ना कर रहा हो, बंदा जिक्र में खोया हो, पूरी तवज्जो उस जात की जानिब हो जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये महवियत, हमारा जिक्र इस तरह का होता है, सुभान अल्लाह। महवियत, आपने देखा कि एक मेंढक है और महव है अल्लाह के जिक्र। याद रखो, ये खुद नहीं देखा जाता, जिसको वो दिखाए वही देखता है। खुद नहीं देखा जाता, जिसको वो दिखाए। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, जिसको वो दिखाए, दिखा के महव अल्लाह के जिक्र में। जनाब सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मेंढक से पूछा, तू कब से इसी तरह अल्लाह के जिक्र में महव है, कितनी देर हो गई? और करते अल्लाह के नबी, मैं मुतवातर 70 साल से इसी तरह महवियत के साथ अपने रब का जिक्र कर रहा हूं। मेंढक जी, मेंढक 70 साल, मेरे हाल इतना बड़ा जी मजमा बैठा, गिने चुने बंदे होंगे इतने बड़े मजमे में जो 70 पे पहुंचे होंगे। गिने चुने मुझे कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, वो भी उम्मीद है कि 70 वाले बहुत थोड़े होंगे, इतना बड़ा मजमा बैठा। 70 साल हजरत, 70 निकल गया मुंह से। एक साल में 365 दिन होते हैं। अर्ज की अल्लाह के नबी 70 साल हो गए, कोई तवज्जो, कोई किसी जानी मेरा ध्यान नहीं, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो है और उसी के जिक्र में महबूब है। मेंढक जिस हाल में अल्लाह ने रखा रह रहा, कोई फरमाइश नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। पता है ये निकल आएंगे, इनके दिन आ गए, बड़ा ये करेंगे हजरत, सादे हजरत जी, हम भी बचपन में यही सोचते रहे, जो बड़े ने दस जी, वो जो है ना वो डड्डू बदल मंगन रहे थे, वो शोर डालते हैं। बड़ों ने बताया, हमने भी मान लिया, लेकिन जिस तरह देसी होंगे साढ़े बड़े, लेकिन हदीस ये नहीं कह रही कि ये बादल मांग रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेंढक को ना मारा करो, फइन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करता है। हमें बड़ों ने यही बताया, डड्डू बदल मंगन दे देने। महबूब फरमा रहे हैं, ना मारना इनको, ला फइन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब सामने से आबाद खिदमत थे। अर्ज की महबूब अगर ये खबर दे दी कि मेंढक बड़ी कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अब एक और करम नवाजी तो फरमाएं, ये भी तो बताएं मेंढक कहते क्या है, क्या है इनका जिक्र।
جیسے ہمارا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا ذکر ہے سبوح قدوس. ہمارا ذکر ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. یہ ہمارا ذکر ہے نا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ ہمارا ذکر ہے نا. عرض کی محبوب اگر یہ کرم کر دیا کہ بتا رہے ہیں کہ بڑی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو یہ بھی بتائیں مینڈک ذکر کیا کرتا ہے, کیا کہتا ہے مینڈک. کیونکہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ذکر ہے. گدھے کا اپنا ذکر, چڑیا کا اپنا ذکر, طوطے کا اپنا ذکر, سب اپنے اپنے انداز سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عرض کی محبوب کیا کہتا ہے, کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ مینڈک کی تسبیح ہے. سانو وڈے نے کی دسیا بدل مگنڈے ہیں. محبوب فرما رہے ہیں تسبیح کرتا ہے اور اپنی زبان میں کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ سبحان المعبود فی لج البحار. اور اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب گہرے پانی میں. اپنی اپنی تسبیح سب. تو میں نے کہا نا یہ نظر نہیں آتا, مالک نے پردے ڈالے, حجاب ہے ہر چیز. یہ پنکھے کی اب آواز سن رہے ہیں, یہ اس کی تسبیح. جب دروازہ کھلتا ہے نا تو آواز آتی ہے, یہ دروازے کی تسبیح. جب ہم چھت پہ چلتے ہیں نا تو چھت کی آواز آتی ہے, یہ اس کی تسبیح ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح ہے. یہاں تک کہ بخاری و مسلم شریف میں لکھا ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور یہ آپ کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. ہم نوالے کھا بھی رہے تھے اور ساتھ نوالوں کی تسبیح بھی سن رہے تھے. حضرت یہ نہیں کہ ہمارے بھی کرتے ہیں, لیکن حجاب ہے. اب اگر سیب کی تسبیح سنائی دینے لگ پڑے تو دل کرے کسی کا سیب کھانے کو. اگر کسی کو کیلے کی تسبیح سنائی دے تو دل کرے کیلا کھانے کو. نہیں یار, اللہ کا ذکر کرتا ہے کی کھانا ہے. اللہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے لیے نا کوئی بٹیرا پکڑ کے لے آیا, حضرت کے لیے کوئی بٹیرا لے آیا, تو لا کے پیش کیا. آپ نے فرمایا بھائی کی حضور بٹیرا ہے. فرمایا کی کری ہے حضرت, کمزوری بھی ہے, ذبح کر کے پکا کے شوربہ پیو. فرمایا میں کہڑا شوربے نہ جوان ہو جانا, لیکن ایک کام ہو جانا ہے, بٹیرا ہے نا اللہ دا ذکر کرتا ہے, مینوں کانوں اپنے لیے لال کراں, میری وجہ نہ ذکر کرنے والے نوں لال کر چھڑیے, جانو ڈا چھڑ. یہ بھی لوگوں کی سوچی تھی کہ میں بٹیرے دا شورا پی کے کیڑا جوان ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو میرے لیے ذبح کر دیا گیا تو ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ختم ہو جائے گا. تو رہن دے نوں ڈا چھڑ, اللہ دا ذکر کرن دے. حضرت جناب داؤد علیہ پوچھا کتنی دیر؟ اللہ کے نبی 70 سال اسی طرح سے اللہ کے ذکر میں ماہو, اور اب پورے 10 دن گزر گئے. 2 کلمے اللہ نے میرے دل میں ڈالے ہیں اور اب پورے 10 دن سے میں 2 کلموں کا مزہ لے رہا ہوں. کوئی کھایا نہیں, کچھ نہیں پیا, 2 کلموں کا مزہ لے رہا ہوں. پوچھا کیا ہے 2 کلمے؟ تو مینڈک عرض کرتا ہے اللہ نے یہ میرے دل میں ڈالے ہیں اور 10 دن سے انہی کے ذریعے میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. پوچھا کیا؟ تو مینڈک عرض کرتا ہے یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. عرض کی تھی اللہ دے نبی 10 دن تو ہے ہی پڑھی آن لگا تھا, اور اتنا لطف ہے, کوئی کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں. یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. 10 دن گزر گئے بس یہی پڑھ رہا ہوں, یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. اور بندے تجھے کیا ہو گیا؟ رمضان آیا ہے, ذکر کا مہینہ, معافی والی راتیں, توبہ کرنے والی راتیں, اور تو ٹورنامنٹ چھڑے بیٹھا ہے. اور پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے, پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے, تو چنگے. میں حضرت کمال, ویسے حضرت انور مسعود اس دن مجھے کسی نے کلپ اس کا بھیجا, کل انہوں نے بڑی کمال کی. یہ تو سارے ہی ہیں, آپ بھی حکمرانوں کو کہہ کے بری ہو گئے, میں نے بھی جناب بیٹھ کے خوب دھواں دار تقریر کی حکمرانوں کے بعد. آپ بھی حاجی ہدایت اللہ, میں بھی حاجی.
انور مسعود سے نا کسی نے سوال کیا، اس نے کہا اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ اس کو تو یہ تھا نا کہ وہ کہے گا جی میں جنہیں چور نے سارے پڑھ کے جناب ہاتھ لوا دیا گا اندر دے. اس نے کہا سب کو معاف کر دو. انور مسعود کو کیا کریں گے اگر آپ وزیر اعظم بنے؟ انہوں نے کہا سارے معاف کر دو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، اگر حق سچ فیصلہ کیا تو پھر 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. اس نے کہا 23 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، اگر حق سچ کا فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. میں معاف کر دوں گا سب، نہیں تو 19 کروڑ پاکستان میں ٹنڈے گھومیں گے، ٹنڈے، اگر صحیح فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ ٹنڈے. میں حضرت تو کراچی سے آیا ہوں، یہ جمعرات والے دن واپس. عجیب تماشا ہے، ایک سے ایک وکھری سٹوری ہے ہماری حضرت. وہاں کچھ لوگوں نے نا حضرت جی وہ کوشش کر کے نا سب نے، جس طرح ہمارے ادھر انڈسٹری ہے سیالکوٹ میں یا لندن میں کرن دی توفیق دے، انہوں سارے نے نا حصہ ڈال کے جتنی وہاں اپنے علاقے میں انہوں نے حضرت سستا جو ہے نا وہ بازار لگایا. حکومت کی طرف سے جو لگا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے نام کا سستا ہے، باقی سستا سستا اس میں کچھ بھی نہیں. ادھر واقعتاً سستا تھا. مثلا ہوا کیا، بیسن ہے نا حضرت، اگر مثلا مثال کے طور پہ 200 روپے کلو ہے بیسن. انہوں نے کہا بھائی ہوگا یہ کہ کلو بیسن میں 100 ہم ڈال دیں گے، 100 لینے والا دے دیں. انہوں نے اس طرح کا بازار لگایا. ٹھیک ہے، مثلا اگر آئل کا پیکٹ ہے حضرت جی 400 روپے کا، انہوں نے کہا بھائی 200 ہم دے دیتے ہیں بیچ میں، تو 200 حضرت جو لینے والا وہ دے دیں. انہوں نے اس طرح کا لگایا. وہ ایک دن چلا، ابھی لوگوں کو خبر نہیں تھی. دوسرے دن تیسرے دن حضرت وہ مجھے بتا رہے تھے اسی علاقے میں یہ معاملہ. انہوں نے کہا حضرت جی کو 4-5 دن گزرے وہ منہ لپیٹ کے نا وہ جتنے دکاندار تھے نا آلے دوالے والے حضرت وہ سارے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت اس سستے بازار پہ دھابا بول دی. جتنے بھی اسٹال پہ دکانوں پہ لوگ کھڑے تھے ان کو مارا پیٹا، بازو ٹوٹ گئے، سر پھوڑ گئے. انہوں نے کہا تم کیا تماشا لگا رکھا تم؟ میں ادھر 400 کا بیچ رہا ہوں، تو ادھر 200 کا بیچ رہے، میرے پاس تو لینے کوئی نہیں آ رہا، سارے تو ادھر آ رہے ہیں. اس نے کہا اگر میں وزیر اعظم بنا میں سب کو معاف کر دوں گا، کیونکہ 23 کروڑ اگر آبادی ہے تو صحیح فیصلہ کیا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. تو اس ملک کا کیا بنے گا جس میں 80 کروڑ ٹنڈے ہوں؟ وہ ایک سکھ حضرت جس نے رمضان آفر لگا دی حضرت اپنی دکان پہ سستی چیزیں، کیا ہوا؟ سارے رمضان والوں نے حضرت مل کے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو اس کی دکان میں قتل کر دیا. یہ تو ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں. روتے کیا ہیں؟ حکمران نہیں چنگے او میاں، تو اپنے گریبان چوے سلیمان، تو نہیں چنگا، تو نہیں چنگا ہے، تو چنگا ہو سب چنگا ہو جائے گا، تو چنگا ہو. یہ ذکر دیو نہ دیو 16واں روزہ یار مناؤ یا خدا دا واسطہ اللہ نو راضی کرو، اللہ نو راضی کرو، اپنے رب وال دھیان کرو، اپنے رب وال دھیان. یہ تو وہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد سب کے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 7.7 تے لا کے چھڑ چھڑے ساتھ یہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی دیکھو جی پہلے بار نہیں دیتی کوئی دسیا ہی نہیں پہلے. اللہ کو قرآن میں بتا چکی، قرآن میں بار بار کہہ دیا اقترب للناس حسابهم، اور لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا. 17واں پارہ پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا، تم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو. بتا دیا یہ نہ ہو کہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا ہمیں ہلا کے چھوڑا پورا. انہوں کو بندہ سویا ہو نا تو بندہ اس کو پورا ہلائے، پورا ہلایا حضرت، پورا ہلایا. پتر یہ نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیا گیا میرے کو بعد جو فیصلہ ہو جائے، خدا کا واسطہ جو نہ ٹول بچاؤ رمضان دیا رہتا
تیرا چھکا چوکا کتے لے نہ جائے سارے نال کیوں نو لگے دے ہو کیوں تماشے لائے دے جی حضرت جی خدا دا واسطہ گھراں چ ٹر جاؤ نہیں رمضان دا احترام کرنا گھراں چ بیٹھ جاؤ جا کے تیرا چھکے چوکے دا ڈھول مروا نہ چڑھے کتے سب سارے کیونکہ تو فیصلہ آنا ہے پھر فیصلہ اے نہیں ہونا کہ اس مکان نو چھڑ دیو تے اس مکان نو چھڑ دیو تے اوتھے حاجی صاحب رہندے نے اونوں چھڑ دیو فلانی جگہ کمائی ہو رہی ہے نہ فیصلہ پھر سب کے لیے آئے گا فیصلہ پھر برابر آئے گا سب کے لیے جڑے ڈھول بجاندے سن پہ چھکیاں تے انہاں لئی بھی اور جڑے اپنے گھراں دے بیٹھ کے چپ کر کے ویکھدے سن پہ انہاں لئی بھی رب کے عذاب خدا دے رہے ہو یار کریم رب ہے وہ لیکن وہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے انہ ہوا یبدی و یعید اور ٹورنامنٹ والے کیوں للکار رہے ہمیں کیوں تجھے شرم نہیں آ رہی کیوں تو باز نہیں آ رہا تجھے چھوڑ دیا تھا اس لیے ہاتھ جوڑ کے رب نو مناؤ اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی وہ لکھا ہے عید کا دن تھا حضرت لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے باہر آ رہے تھے باہر ایک عاشق کھڑا تھا ایک مجذوب کھڑا تھا الدنیا سجن المؤمن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت اس کو کیڑیاں عیداں تے کیڑیاں شبراتاں حضرت اس کو نہیں سکون آتا ادھر وہ جو نمازی باہر آ رہے ہیں نا وہ ہر ایک سے پوچھ رہے سائیں عید کداں بھئی عید کب ہے سوال ہی اس طرح کا عید کا دن ہے عیدگاہ ہے سارے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے عید پڑھ کے باہر آ رہے ہیں اور یہ دیوانہ کیا پوچھ رہا ہے سائیں عید کداں تو سارے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں سائیں تے کو پتہ نہیں آج تا عید ہے بھئی آج تو عید کا دن ہے لیکن اس کو جس سوال کا انتظار ہے اس کو جواب نہیں ملا وہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے سائیں عید کداں آپ نے کمال جواب دیا آپ نے فرمایا یار ملے جداں آئے آئے جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی وہ رو پڑا اسی جواب کا انتظار تھا آپ نے فرمایا یار ملے جداں وہ رو پڑا اور رو کے پھر پوچھتا ہے سائیں یار ملے کداں یار کب ملے گا آپ نے پھر جواب آپ نے فرمایا ایہو میں مرے جداں جب میں مر جائے گی پھر یار مل جائے گا اس نے پھر عرض کی وہ پوچھتا ہے حضور میں مرے کداں یہ میں کب مرے گی آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرائے فرمایا یار چاہے جداں جدو یار چاہے گا چلے ہو یار دا مینہ ہے کی کرنے دے خدا دا واسطہ جے یار دا مینہ ہے یار دا مینہ ہے یار التیان کرو راضی کرو اپنے اللہ نو مناؤ میرے بچیو اللہ سب پہ رحم فرمائے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے اور اسپیشل پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھتے کوئی نہیں پھر آ جاندے نے منڈے اور رہنا دی جانے بلا اعتکاف ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے بھائی اس لیے پتر 10 دن نے جس کو توفیق ہے بیٹھو اعتکاف پہ آ کے اور پھر نواں پیکج آ گیا 20 دن ضائع کر پھر کیا کہا 5 راتاں خیر من 1000 شہر ان گل صرف پنجاب صرف 5 راتیں اور کیا خیر من 1000 شہر 1000 مہینوں جتنی نہیں 1000 مہینوں سے بہتر ان پتر 5 نہ ضائع کری 5 ضائع نہ کری آ جائیو 5 چ مسجد چ پھر رل مل کے کتر اللہ توبہ کرانگے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے با کرامت رکھے وما علینا